तेल के पैसा न तो 6 महीना बना भूल तो हो। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वइज़ा क़ील लहुम तालू इला मा अंज़लल्लाहु व इला रसूलिही क़ालू हस्बुना मा वजदना अलैहि आबाअना। यानी जब उनको कहा जाता कि तुम अल्लाह के नाजिल करदा हक़ाइक़ और अहकाम और रसूल की तरफ रुजू करो जो हर हैसियत से हिकमत, मसलिहत और तुम्हारे लिए सलाह और फलाह के ज़ामिन हैं, तो उनके पास इसके सिवा कोई जवाब नहीं होता कि हमको तो वही तरीक़ा काफ़ी है जिस पर हमने अपने बाप दादा को देखा। ये शैतानी इस्तिदलाल है, ये कुरान हदीस का कोई दलील नहीं है, ये शैतानी धोखा है। ये यहूद भी यही कहा करते थे, मुशरिकीन मक्का भी यही कहा करते थे कि हमने जो पहले से जो चला आ रहा तौर तरीका बस वही सही है हमारे लिए। तो जिसने लाखों इंसानों को मामूली समझबूझ और इल्म हुनर रखने के बावजूद गुमराह किया। कुरान पाक ने इसके जवाब में ये इरशाद फरमाया कि अवलौ काना आबाहुम ला यअलमून शैया। गौर करने वालों के लिए कुरान के इस एक जुमले ने किसी शख्स या जमात की इक्तिदा करने का एक सही उसूल बयान करके अंधों के लिए बीनाई का और जाहिल और गाफिल के लिए इंकिशाफ हकीकत का मुकम्मल सामान फराहम कर दिया। वो ये कि ये बात तो माकूल है कि न जानने वाले जानने वालों की, नावाकिफ लोग वाकिफकारों की पैरवी करें, जाहिल आदमी आलिम की इक्तिदा करे। लेकिन ये कोई माकूल बात नहीं है कि इल्म और अकल और हिदायत के मयार से हटकर अपने बाप दादा या किसी भाई बंद की इक्तिदा को अपना तरीक़ा कार बना लिया जाए और बगैर ये जाने हुए कि ये मुक्तदा खुद कहाँ जा रहा है और हमें कहाँ पहुँचाएगा, उसके पीछे आदमी लग जाए। इसी तरह बाज़ लोग किसी की इत्तिबा और इक्तिदा का मयार लोगों की भीड़ को बना लेते हैं। जिस तरफ ये भीड़ देखी उसी तरफ चल पड़े। ये भी एक नामाकुल हरकत है, क्योंकि अक्सरियत तो हमेशा दुनिया में बेवकूफ़ों या कम अकलों की और अमल के लिहाज से बदअमलों की रहती है। इसलिए लोगों की भीड़ हक और नाहक या भले बुरे की तमीज़ का मयार नहीं हो सकती। ये कुरान पाक ने वो नुस्खा बतलाया है जिस नुस्खे को आज के पढ़े लिखे जाहिल भी नुस्खा समझते हैं, और जबकि ये ना नुस्खा है ना हकीकत है। रोड पे आप जाके देखो, बड़े शहर के करीब सुबह सुबह जाके ठहर जाओ, खड़े हो जाओ, तो हर एक आदमी बड़े शहर में अंदर घुसने की कोशिश कर रहा होगा, रोजी रोटी के लिए, अपनी दुकानों के लिए, कारोबार के लिए। और शाम के टाइम पे हर आदमी बड़े शहर से निकलता हुआ नजर आएगा। ऐसे लगेगा जैसे दिल्ली चले जाओ कभी शाम के टाइम तो जैसे दिल्ली भाग रही हो, कहाँ जा रहे हैं, सब खाली कर रहे हैं दिल्ली। या सुबह सुबह जाओ तो ऐसा लगेगा कि सारा हिंदुस्तान दिल्ली में घुस रहा है। तो ये भीड़ का घुसना ये कोई अकली दलील नहीं है कि साहब ये सब लोग कामयाब हैं। या मज़ाहिब के एतबार से आप देख लें, कोई आदमी अगर ये समझे कि हम हिंदुस्तान में हैं, भारत में हैं, यहाँ अक्सरियत जो है गैरों की है और मुसलमान तो थोड़े से हैं, तो ये इनको हम भी इन्हीं की इत्तिबा कर लें, इतने सारे लोगों की। ये कोई अक्लमंदी नहीं। क्यों नहीं है अक्लमंदी? अगर गुमराह लोग तो हमेशा ज़्यादा ही रहें, बदअमल लोग हमेशा ज़्यादा रहें, जाहिल लोग हमेशा ज़्यादा रहें। अब वैसे अगर देख लो तादाद के एतबार से, हर घर हर महल्ले के अंदर औरतें ज़्यादा होंगी, औरतों से ज़्यादा बच्चे होंगे, मर्द कम रहेंगे। अब औरतों को देख के कि साहब औरतें ज़्यादा, मैं भी औरत बन जाऊं, ये कोई अक्लमंदी थोड़ी है। या बच्चे ज़्यादा हैं हमारे महल्ले में, लो मैं भी बच्चा बन जाऊं, ये कोई अक्लमंदी की दलील नहीं। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हें मर्द बनाया और बड़ा बनाया तो मर्दान की दिखाओ, बड़ाई से काम लो। अवलौ काना आबाहुम ला यअलमून शैया, अल्लाह ने खुद फरमा दिया कि माँ बाप की, बड़ों की भी ऐसी चीज़ की इत्तिबा या इक्तिदा करनी जायज़ नहीं है जो कुरान और हदीस के खिलाफ हो।
چاہے ماں باپ ہی کیوں نہ ہو اس بات کو کہنے والے، یعنی آبا اور اجداد، اس سے زیادہ قریبی رشتہ کوئی نہیں ہوتا اولاد کے لیے، ماں باپ سے زیادہ قریبی رشتہ کوئی نہیں ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے مثال بھی انہی کی دی، نااہل کو مقتدا بنانا، ہلاکت کو دعوت دینا ہے، یہ مسئلہ بیان فرمایا۔ قرآن کریم کے اس جملے نے سب کو ایک واضح حکمت کا سبق دیا، ان میں سے کوئی چیز مقتدا اور پیشوا بنانے کے لیے ہرگز کافی نہیں، بلکہ ہر انسان پر سب سے پہلے تو یہ لازم ہے کہ اپنی زندگی کا مقصد اور اپنے سفر کا رخ متعین کرے، پھر اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے یہ دیکھے کہ کون ایسا انسان ہے جو اس مقصد کا راستہ جاننے والا بھی ہو اور اس راستے پر چل بھی رہا ہو۔ جب کوئی ایسا انسان مل جائے تو بے شک اس کے پیچھے لگ لینا اس کو منزل مقصود پر پہنچا سکتا ہے۔ یہی حقیقت ہے ائمہ مجتہدین کی تقلید کی، وہ دین کے جاننے والے بھی ہیں اور اس پر عمل پیرا بھی، اس لیے نہ جاننے والے ان کا اتباع کر کے دین کے مقصد یعنی اتباع خدا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل کر سکتے ہیں۔ مقتدا کی یہ علامتیں بتلائی ہیں۔ مقتدا کہتے ہیں رہبر کو، لیڈر کو، امام کو، جس کی اتباع کرنی ضروری ہوتی ہے اس کو مقتدا کہا جاتا ہے، اس کے پیچھے چلنے والے کو مقتدی کہا جاتا ہے۔ مقتدا مانے رہبر، امام، ہمیں چلانے والا۔ اب اس میں محکمے الگ الگ ہیں، سیاسی لیڈر، سماجی لیڈر، مذہبی لیڈر، یہ تین طرح کے مقتدا عموماً ہوتے ہیں۔ یعنی ہمارے مذہبی لیڈر کون ہیں؟ علماء کرام، ائمہ کرام۔ اور ہمارے سماجی لیڈر کون ہیں؟ محلے کے ذمہ دار۔ اور ہمارے سیاسی لیڈر کون ہیں؟ جو حکومت اور سیاست کو چلا رہے ہیں۔ ان سب میں اس کو اپنا رہبر چنا جائے جس کے پاس علم بھی ہو اور عمل بھی ہو، دونوں چیزیں ہوں۔ خالی علم سے بھی کام نہیں چلتا۔ ایک دن دکھا رہے باڑہ ہندراؤ میں ایک کار ایک پتلی سی گلی میں پھنسی پڑی، اور جب اس کی تحقیق کی بھائی کیوں پھنسی ہے، گوگل سے راستہ پوچھ رہا ہے، گوگل نے راستہ بتا دیا، وہاں سے باہر نکلنے کا یہ راستہ بھی ہے، یہ راستہ بھی ہے، شارٹ راستہ یہ ہے۔ اب وہ شارٹ اتنا تھا، وہ چلتا رہا، بھائی گوگل ہی تو بتا رہی، صحیح بتا رہی ہوگی۔ اب آگے جا کے وہ پھنس گئی۔ اب وہ سوچ رہا ہوگا کہ آگے اور شاید چوڑا راستہ مل جائے گا، اب وہ بجائے چوڑا ملنے کے سکڑتی چلی گئی۔ دلی کی پتلی گلیاں ہیں سب پرانی دلی کی، اب وہ پھنس گئی اس میں۔ اب کر لو گوگل پہ عمل۔ تو گوگل کو اپنا رہبر بنایا۔ یہاں رہبر کی دو شرطیں بتائی ہیں، ایک تو علم والا ہو رہبر، ایک عمل والا ہو، دونوں چیزیں ہوں۔ خالی علم سے بھی کام نہیں چلتا۔ گوگل کے پاس علم تو ہے، عمل نہیں ہے۔ گوگل چل کے تھوڑی دیکھا اس نے اس گلی میں کہ یہاں سے کار نکلے گی نہ نکلے گی، ان نے تو راستہ بتا دیا کہ یہاں سے بھی نکل راستہ ہے، یہاں سے بھی راستہ ہے۔ اب تم اپنی گاڑی کو ناپ لو، تمہاری چوڑائی کتنی ہے، اس گلی کی چوڑائی کتنی، اندازہ لگا لو اس سے۔ تو وہ عامل نہیں ہے، خالی رہبر تو بن سکتا ہے وہ، لیکن عامل نہیں ہے وہ۔ تو اسی طریقے سے بعض لیڈر سیاسی باجیگر ہوتے ہیں۔ اب چلے گا باجیگری کا وقت، اب چل رہا ہے الیکشن کا معاملہ۔ اب اس میں بڑے بڑے لوگ آئیں گے، کوئی زیادہ شراب پلائے گا، کوئی کم پلائے گا، کوئی زیادہ کھانا کھلائے گا، کوئی کم کھلائے گا، کوئی پیسے کم دے گا، کوئی زیادہ دے گا۔ اب جو جس کا مزاج ہے اس مزاج سے بکے گا۔ تو یہ رہبر چننے کا طریقہ نہیں ہوا۔ رہبر چننے کا طریقہ تو یہ تھا کہ یہ دیکھتے ان میں بھلا آدمی کون ہے جو میرے کام آئے گا۔ ایسے ہی امام کا مسئلہ ہے۔ امام میں ہم لوگ کیا دیکھیں، ابھی پیچھے میں گیا تھا بھیلواڑہ، اور بھیلواڑہ میں ایک جگہ ہے بیگود، وہاں زیادہ ملتانی لوہار رہتے ہیں، تسلا پھاوڑا یہ بناتے ہیں زیادہ۔ تو وہاں ایک مسجد تھی چھوٹی سی، ہمارے ایک چھوٹے مفتی صاحب تھے مرحوم، انہوں نے کبھی امامت کی تھی اس مسجد میں۔ تو میں اس مسجد کو بھی دیکھنے گیا تو ماشاءاللہ کیا عالیشان مسجد بنی، زبردست، سنگ مرمر اور سب چیزیں۔ پھر وہاں متولی صاحب تھے، عبد الغفور صاحب، ان سے ملا میں نے کہ امام صاحب کی تنخواہ کتنی ہے؟ انہوں نے کہا جی 7,000 دیتے ہیں۔ میں نے کہ شرم سے ڈوب مرو۔ انہوں نے جی کیوں؟ ابھی میں نے کہ تمہاری نالی میں بھی سنگ مرمر لگ رہا ہے، امام کو ساتھ دے رہے ہو تم، یہ تم سب پیسہ کیوں لگا رہے ہو اپنے لیے؟ امام کے لیے کیا ہے؟ امام کے لیے مکان بھی نہیں رہنے کو، اور اس کو تنخواہ کتنی؟ 7,000۔ ایک مفتی صاحب تھے، انہوں نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ مسجد کی سجاوٹ پر پیسہ خرچ کرنا جب تک جائز نہیں ہے جب تک کہ مسجد کی ساری حقوق ادا نہ ہو جائیں، جن میں امام اور مؤذن بھی ہے۔ یہ یہاں کے لیے نہیں مسئلہ، سب کے لیے۔
تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، امام اس کو بناتے ہیں جو سب سے سستا ہو، جو جس کے زیادہ خرچے نہ ہو، زیادہ تنخواہ نہ ہو، سب سے سستا ہو۔ اجنوں کو نماز ہی تو پڑھنی ہے۔ اب یہ پتہ نہیں کہ نماز میں کتنے مسائل ہوتے ہیں، نماز کی کتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، وہاں اپنی اپنی نماز کا ہی کیا کچھ معاملہ ہوگا، اور یہاں پہ سب کی ٹھیکیداری ہو جاتی ہے کہ پیچھے جو آگے کھڑا ہو گیا، جس کے اتنا تو نہ بھی یاد نہیں، اس کی بھی ذمہ داری، اور جس نے کپڑے بھی صحیح سے نہیں پہن رکھے اس کی بھی ذمہ داری، اور جو آج ہی آیا بیچارہ مسجد میں اس کی بھی ذمہ داری کہ کہیں نماز خراب ہو گئی تو ان سب کا وبال اس امام پہ پڑے گا پھر۔ تو اس لیے مقتدا کے لیے دو شرط بتلائی ہیں اس آیت شریفہ میں، علم اور عمل دونوں لازم ہے۔ خالی علم سے بھی کام نہیں چلے گا کہ صاحب بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے دیندار ہیں، وہ بہت بڑے عالم ہیں، بہت جانکار ہیں، نہیں چلے گا کام جب تک عمل نہیں ہوگا زندگی میں۔ اصل امام تو پہلے تھے، آج تو ایک رسم رسمی معاملہ چل رہا، بس اللہ حفاظت فرمائے اور حقیقت میں تبدیل فرمائے۔ تو قرآن کریم کے اس جملے نے سب کو ایک واضح حکمت کا سبق دے دیا کہ کوئی مقتدا پیشوا بنانے کے لیے ہرگز کافی نہیں ہے، بلکہ ہر انسان پر سب سے پہلے یہ لازم ہے کہ اپنی زندگی کا مقصد اور اپنے سفر کا رخ متعین کرے۔ اب ایک آدمی گھر سے نکلا، اسے نکلنے کا مقصد ہی پتہ نہیں میں کیوں نکل رہا ہوں، اور سفر کا رخ ہی پتہ نہیں ہے اسے کہ مجھے کدھر جانا ہے، آگرہ کی طرف جانا ہے، دلی کی طرف جانا ہے، اب چل دیا اسٹیشن کی طرف یا روڈ کی طرف۔ پھر اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے یہ دیکھے کہ کون ایسا انسان ہے جو اس مقصد کا راستہ جاننے والا بھی ہو اور اس راستے پر چل بھی رہا ہو۔ جب کوئی ایسا انسان مل جائے تو بے شک اس کے پیچھے لگ لینا اس کو منزل مقصود پر پہنچا سکتا ہے۔ اب گھر سے آدمی نکلا، اسے یہی پتہ نہیں مجھے جانا کدھر ہے، اور یہ بھی پتہ نہیں کہ کیا کرنے جانا ہے، تو سب سے پہلے تو مقصد ذہن میں ہو، دوسرے سفر کا رخ متعین ہو کہ مجھے اس سفر پہ جانا۔ اب اس سفر میں ٹرین سے میں بہتر رہوں گا یا اس بس سے بہتر رہوں گا، یا ٹیکسی کر کے جاؤں اس سے بہتر رہوں گا، یا بس سٹینڈ پہ کچھ گاڑیاں ایسی کھڑی رہتی ہیں، یہاں بٹھاتی ہیں، راستے میں لے جا کے لوٹ لیتے ہیں، یا ان سے بہتر رہوں گا، کون سے بہتر رہوں گا، یہ بھی متعین کرنا ضروری۔ تین چیزیں یہ۔ لیکن ہمارا مزاج کیا ہے آج کل، نہ تو ہم نے اپنا مقصد متعین کر رکھا ہمارے جینے کا مقصد کیا ہے، اور نہ ہمارا رخ متعین ہے کہ جینے میں ہمیں کن کن اعمال پر عمل کرنا ہے، اور نہ ہم نے کوئی رہبر چن رکھا صحیح، تو ہماری زندگی صحیح گزرے گی کہاں سے؟ ہمارے جینے کا مقصد ہے اللہ کی رضا، اور ہمارا رخ ہے سنت نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمیں مقصد تک پہنچانے والا، منزل تک پہنچانے والا کون ہے؟ وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تین چیزیں ہمارے لیے بس، اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ، یہ دو چیزیں ہو گئی، اور ہر وقت کی سنت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے وقت میں کیا کیا تھا۔ تو پھر ہماری آخرت کی سفر، آخرت کی زندگی کا یہ سفر بالکل صحیح رخ پر بیٹھے گا۔ اب ہمیں خوب پتہ ہے صاحب ہمیں مرنا ہے، اور عبادت کر رہا ہے ایک آدمی، لیکن اس کا رخ صحیح نہیں ہے، نماز پڑھ رہا ہے ادھر کو آگرہ کی طرف، نماز پڑھ رہا ہے ہاتھرس کی طرف، نماز پڑھ رہا ہے ادھر شاہپور کی طرف، تو اس کی نماز قبول تھوڑی ہوگی کیونکہ رخ صحیح نہیں ہے، چاہے وہ 2 فرض کے بجائے 25 فرض پڑھ لے، کیونکہ رخ اس کا متعین ہے ہی نہیں۔ اس لیے قبلے کا رخ متعین کرنا ضروری تھا، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے یہ۔ اور پھر نماز اب پڑھنی کیسی ہے ہمیں؟ یہ پڑھنی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر۔ اگر اللہ کے رسول کے طریقے پہ نہیں پڑھی، ہاتھ باندھنے کا حکم ہے، وہ ہاتھ کو نہیں باندھ رہا، ہاتھ میں قرآن لے رکھا ہے، تو اب ایک طرح سے دیکھنے میں جو آدمی خالی ہاتھ کھڑا ہے اس سے تو یہ اچھا ہی ہے، کم سے کم اس کا ہاتھ میں قرآن تو ہے، لیکن نماز نہیں ہوگی اس کی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے ہی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتلایا ہے، دین کے تمام امور میں انہی طریقوں کو اپنانا پڑے گا۔ ایسے ہی امام کا مسئلہ ہے، امام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہے، اس کے پیچھے نماز بھی صحیح نہیں ہے، اور اس کے پاس علم بھی وہی ہونا چاہیے، نبی والا علم، قرآن والا علم، حدیث والا علم۔ اپنی طرف سے گھڑے ہوئے علوم پر چلنے والا امام امامت کے قابل نہیں۔
پھر اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے یہ دیکھے کون ایسا انسان ہے جو اس مقصد کا راستہ جاننے والا بھی ہو، اس راستے پر چل بھی رہا ہو، وہ ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب کوئی ایسا انسان مل جائے تو بے شک اس کے پیچھے لگ لینا اس کو منزل مقصود پر پہنچا سکتا ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے دیکھا نہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سنتیں، ساری حدیثیں ہمیں یاد ہے نہیں، اور قرآن پاک کو ہم نے عربی میں بھی نہیں پڑھا اور اردو میں بھی اس کو ہم نے سمجھا نہیں، تو اب ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ اس میں ہمیں ائمہ کرام کی تقلید کرنی پڑے گی، چاہے وہ امام حنیفہ کی تقلید کرو، امام شافعی کے پیچھے چلو، امام احمد بن حنبل کے پیچھے چلو، چاہے امام مالک کے پیچھے چلو۔ کیوں چلیں ان کے پیچھے؟ اس لیے چلیں کہ ہمیں خود پتہ نہیں ہے، جس راستے کے لیے ہوتا ہے جیسا فلاں آدمی کے یہاں جانا، میں نے کہا آؤ میں دکھاتا ہوں تمہیں راستہ، تم نے دیکھا اس کا کروں، ہاں دیکھ رہا، آ جاؤ میرے پیچھے آ جاؤ، اب اس کے پیچھے چل رہا ہے، اور جس نے راستہ دیکھ رکھا ہو وہ کیوں چلے گا کسی کے پیچھے؟ کسی بھی امام کی اقتداء کی ضرورت نہیں ہے اس آدمی کے لیے جس کے پاس قرآن کا حدیث کا اتنا علم ہو جتنے ان اماموں کے پاس موجود ہے۔ چاروں امام یہ مسجدوں کے امام نہیں ہیں، یہ ہمارے عقائد کے، مسلک کے، فقہ کے اور قرآن حدیث کی جانکاری کے امام ہیں، اس لیے ان کے پیچھے چلنا ضروری ہے۔ اب بعض غیر مقلد یوں کہتا نہیں صاحب قرآن پڑھ لو، حدیث پڑھ لو، اپنا آپ راستے پہ چل جاؤ گے، تو پھر باڑا اندراؤ کی طرح گوگل سے پوچھ کے گلی میں پھنس جاؤ گے۔ پھر بعض حدیثیں ایسی آئیں گی کہ اس میں تم ایسا پھنسو گے کہ تم بغیر ان کے پوچھے ہوئے اس میں سے نکل ہی نہیں سکتے، پھر یہ تمہیں نکالیں گے تب تمہیں بتلائیں گے۔ مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ فرمایا کہ کوئی اپنے پانی سے دوسرے کی کھیتی کو سیراب نہ کرے، یہ حدیث ہے بخاری شریف کی۔ کوئی آدمی اپنے پانی سے دوسرے کی کھیتی کو سیراب نہ کرے، آگے حدیث۔ اب اس حدیث پر لفظی اعتبار سے جو ہم سمجھیں گے اسے ظاہری اعتبار سے، تو ترجمہ یہی ہوگا کاشتکار کوئی آدمی ٹویل چل رہا اس کا، اور دوسرا پڑوسی ہو گیا صاحب مجھے پانی دے دو، نہیں صاحب بخاری میں لکھا ہے کہ اپنے پانی سے دوسرے کھیتی کو سیراب مت کرو، تو میں نہیں دے سکتا پانی۔ اب اس میں معاملہ گڑبڑ ہے، جبکہ ایک دوسرے کی جو ہے خدمت کرنا اور ایک دوسرے کا ساتھ دینا للجاری حق، اللہ کے رسول نے فرمایا پڑوسی کا بھی حق ہوتا ہے۔ اب تمہارے پاس ٹویل ہے یا تمہارے یہاں ٹوٹی آ رہی ہے اور تم جو ہے پڑوسی پانی مانگ رہا، نہیں صاحب بخاری میں لکھا ہے کہ اپنے پانی سے دوسرے کو سیراب نہیں کیا جا سکتا، تو پھر اس میں محدثین کی طرف جانا پڑے گا ہمیں کہ یہ حدیث اللہ کے رسول نے کب فرمائی تھی، وہاں معاملہ تھا کیا، اس حدیث کا شان نزول کیا ہے، اللہ کے رسول کا فرمان کیوں تھا، اس کا مقصد کیا تھا۔ اب تاریخ میں جائیں گے ہم دوبارہ، اور تاریخ میں جا کے اب محدثین سے پوچھیں گے ہم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کہاں تھے اور کیوں فرمایا تھا آپ نے یہ، تو پھر اس میں جب تاریخ میں ہم جائیں گے حقائق کی طرف تو اس وقت ہمیں پتہ چلے گا کہ وہاں معاملہ چل رہا تھا زنا کا، اور پانی سے مراد ہے انسان کی منی، اور کھیتی سے مراد ہے دوسرے کی عورت، تو وہاں مقصد یہ ہے کہ اپنے پانی سے دوسرے کی کھیتی کو سیراب مت کرو، یعنی زنا مت کرو، وہاں یعنی اشارتاً اس بات کو سمجھایا گیا ہے، کھل کے نہیں بتایا لیکن اشارتاً بتایا۔ اب تم وہاں موجود تھے نہیں، وہاں موجود تھے صحابہ کرام، اور صحابہ کرام سے لیا اس علم کو تابعین نے، اور تابعین سے لیا پھر ائمہ مجتہدین نے، چاروں اماموں نے۔ اب تم کیا سمجھو گے اس بات کو کہ وہاں اللہ کے رسول کے فرمانے کا مقصد کیا تھا؟ تم تو ظاہری الفاظ پہ چلے گئے کہ نہیں صاحب اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ اپنے پانی سے دوسرے کھیتی کو سیراب مت کرنا، تو ہم تو کسی کھیت میں پانی اپنا جانے ہی نہیں دیں گے، نہ اپنے ٹویل کا پانی دیں گے، اور نہر کا جو ہمارے نمبر کا پانی آ گیا ہے کھیت میں ہمیں ضرورت نہیں ہے لیکن تمہیں نہیں دیں گے ہم، تو آدمی پھر بہکے گا۔ تو اس لیے مقتدا بھی ایسا ہونا چاہیے کہ جس کی اتباع میں چل کر منزل مقصود تک پہنچ جائے۔ اسی آیت کی بنیاد میں ضمن میں آتا ہے معاملہ پیر کا، بیعت ہونا بھی ضروری ہے غیر علم والے کو، جس کے پاس علم ہے وہ تو علم کے ذریعے سے راستہ پا لے گا، اب جس کے پاس علم نہیں ہے اس کے لیے ضروری ہے کسی کو اپنا پیشوا بنا لے، رہبر بنا لے، مقتدا بنا لے، اور کسی کو اپنا پیر چن لے۔ پیر کے بھی یہی شرائط ہے کہ اس کے پاس علم شرعیہ بھی ہو اور اعمال شرعیہ بھی ہوں، خالی لمبی داڑھی نیچے کرتا پیر کی شرائط میں سے نہیں ہے۔ یہ بالکل آسان سی شرط ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی۔ تو یعنی مقصد اتباع خدا اور رسول کو حاصل کر سکتے ہیں، اور جو گم گردہ رہا ہوں، یعنی جو راستے بھٹکے ہوئے منزل مقصود کو خود ہی نہ جانتا ہو یا جان بوجھ کر منزل کے خلاف سمت چل رہا ہو، اس کے پیچھے چلنا ہر عقل مند کے نزدیک اپنی صحیح اور عمل کو ضائع کرنا ہے۔ کوئی آدمی آگرہ جا رہا ہے اور گاڑی کھڑی ہے روڈ پہ، آ جاؤ، دلی کی طرف رک کر رکھا ہے اور خوب جانتا ہے کہ آگرہ ادھر ہے، اب وہ نکے مجھے تو آگرہ ارے تم بیٹھو، تو میں ایسا سیر کراؤں گا، تو میں ایسے گھماؤں گا، دلی گھما کے آگرہ پہنچا دوں گا، بیٹھو۔ اب پھر اس میں بیٹھ جائے کوئی آدمی، اب وہ لے جا کے دلی چھوڑ دے، پھر بعد میں پچھتاوے، تو ہر آدمی کہے گا تجھے پتہ نہیں تھا آگرہ کدھر ہے؟ یار پتہ تو تھا لیکن میں نے اس پہ بھروسہ کر لیا۔ بھروسہ ہی کیا، جب اس کا رخ ادھر تھا ہی نہیں تو تو نے بھروسہ کیوں کیا؟ ہر آدمی اس کو بیوقوف بنائے گا۔ تو اسی طریقے سے جس امام اور جس عالم اور جس پیر کا رخ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی طرف نہ ہو، اس کی اتباع کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اس لیے اس کو پیر بناؤ، اس کو رہبر بناؤ اپنا، جس کی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو دیکھو۔ رخ شریعت کا کیا ہے؟ وہ نبی کی سنتیں ہیں، بلکہ اپنی ہلاکت کو دعوت دینا۔ اس علم و حکمت اور روشن خیالی کے زمانے میں بھی افسوس ہے کہ لکھے پڑھے ہوش و عقل والے لوگ اس حقیقت کو نظر انداز کیے ہوئے ہیں، اور آج کی بربادی اور تباہی کا سب سے بڑا سبب نااہل اور غلط مقتدا اور لیڈروں کے پیچھے چلنا ہے۔ اب آئے گا الیکشن کا معاملہ، اس میں لوگ کیا ہے جی سب اسی کو دے رہے ہیں، ہم کون سا الگ ہیں؟ صاحب وہ ہماری پارٹی کا آدمی نہیں، اس میں یہ دیکھو کہ اس میں بھلائی کس میں ہے۔ اب مسئلہ آ جاتا ہے غیر مسلموں کا سیاسی اعتبار سے کہ صاحب سبھی تو غیر ہیں، سب غیر ہیں۔ لوہا میں بھی فرق ہوتا ہے، ایک کچا لوہا، ایک پکا لوہا، ایک بوری کا لوہا۔ ایک لوہا تو ایسا ہے ہتھوڑا مارو 2-4 ٹکڑے ہو جائیں گے، ایک لوہا ایسا ہے اسے بھٹی میں دے کر کتنا بھی کوٹ لو بڑھ تو جائے گا، ادھر ادھر تو ہو جائے گا لیکن جلدی سے کٹے گا نہیں۔ اور ایک لوہا ٹین ٹپر کا ہے، اسے ٹھوکر سے توڑ دو گے۔ تو ایسے وقت میں یہ دیکھو کہ کون سا کافر نرم ہے مسلمانوں کے لیے اور کون سا کافر سخت ہے۔ اب اس معاملے میں یہ دیکھ کر اس کو وقتی طور پر لیڈر بناؤ، اور پھر اللہ سے دعا بھی کرو، اے اللہ ہمیں اس کو جو ہے لیڈر بنانا تو نہیں چاہیے، لیکن ہمارے حالات اس وقت ایسے ہیں اور ہمارا کوئی ایسا منتخب شدہ لیڈر ہے نہیں کہ جس کی ہم اقتدا کریں، اے اللہ ہم تو مجبوری میں اس کی اقتدا کر رہے ہیں، اے اللہ تو اس کو صحیح راستے پر چلانا۔ تو تب جا کر آدمی صحیح چلے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے اقتدا کا معیار بیان فرمایا، وہ انشاءاللہ کل ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سننے سے زیادہ سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔